बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम का एक ऐसा वसीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में आया हूँ। अगर कोई ये वसीफ़ा पढ़ता है, रब करीम से जो भी मांगता है, मेरा रब उस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाता है। याद रखिएगा, ये कुरानी आयत रब करीम से गुनाहों की बख्शिश का, रब को मनाने का, रब से अपनी हर बात मनवाने का बेहतरीन ज़रिया है। जो लोग, जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई कहते हैं कि हमारी हाजात पूरी नहीं होती, जो कहते हैं कि हम बड़े बड़े वसीफ़े पढ़कर थक चुके हैं, बड़े बड़े अमाल, बड़ी बड़ी तस्बीहात करके थक चुके हैं, लेकिन फिर भी हाजात पूरी नहीं होती, फिर भी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, घर के हालात बेहतर नहीं होते, तो उनसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि जब आप लाचार हो जाएं, बेबस हो जाएं, मजबूर हो जाएं, जब आपको किसी तरफ से कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर सिर्फ़ एक बार ये वसीफ़ा मेरे बताए गए तरीके से पढ़िएगा। मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा एक बार अपने दरबार में तशरीफ़ फरमा थे। एक साहब आए, आके बताया कि मैं बेरोज़गार हूँ, रोज़गार नहीं मिलता, दिन रात मेहनत करता हूँ। मौला अली ने फरमाया, जाओ अल्लाह से तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, रब को राज़ी करो। एक और शख्स आया, फरमाया रिज़्क़ नहीं है, बे औलाद भी हूँ। मौला अली ने फरमाया, जाओ इस्तग़फ़ार करो। एक तीसरा शख्स आया, आके मौला की बारगाह में पेश हुआ, फरमाता है कि ऐ मौला अली मुश्किल कुशा, मेरे घर से बेसकूनी बेबरकती का ख़ातिमा तक नहीं होता, हर कदम पर नाकामी का सामना है, काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, यकीनी तौर पर कामयाबी भी हाथों से निकल जाती है। मौला अली ने फरमाया, जाओ इस्तग़फ़ार करो। पास बैठे एक शख्स ने पूछा कि ऐ मौला अली, आपके पास 3 अफराद आए, तीनों ने अपने अलग मसाइल का सामना पेश किया, आपने तीनों को तौबा कहा, आपने तीनों को इस्तग़फ़ार का ज़िक्र बताया। तो मौला अली फरमाते हैं कि जब कभी इंसान पर मुश्किल वक्त आता है, जब कभी आप बेबस हो जाएं, लाचार हो जाएं, मजबूर हो जाएं, जब आपको किसी भी तरफ से कोई कामयाबी नज़र ना आ रही हो, जब हर तरफ से नाकामी का सामना हो, हर कदम पर रुकावटों बंदिशों का सामना हो, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर रब करीम से अपने गुनाहों की तौबा कीजिए, रब करीम को राज़ी करने की कोशिश कीजिए, रब करीम को मना लीजिए। लोग परेशान हो गए। इसकी वजाहत कुछ इस तरीके से है, अमल का तरीका बता रहा हूँ, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास है। वीडियो को स्किप और काट कर देखने वाले को इस वजीफ़े का फ़ायदा ना होगा, और जो आज की इस वीडियो को मुकम्मल देख लेगा, फ़कीर है तो बादशाही नसीब होगी, बेरोज़गार है तो रोज़गार मिल जाएगा, बे औलाद है तो नरीना औलाद मिल जाएगी, दुनिया की हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। तवज्जो कीजिएगा। इसकी वजाहत कुछ इस तरीके से है कि बाज़ औक़ात इंसान के मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं, किसी की दिल आज़ारी हो जाती है, किसी को बुरा भला कह देता है, कुछ ऐसा गुनाह हो जाता है जो ना चाहते हुए भी रब की पकड़ में आ जाता है। और जब कोई बंदा रब करीम की पकड़ में आ जाता है, जब कोई बंदा रब को नाराज़ कर लेता है, या जिस बंदे से रब नाराज़ हो जाता है, दुनिया की कोई ताकत उस बंदे की कामयाबी के लिए कुछ नहीं कर सकती। फिर आप जाली पीरों फ़कीरों के चक्रों में चले जाएं। आप देखते हैं बहुत से मुसलमान बहन भाइयों पर जब मुश्किल वक्त आता है, वो जाली पीरों फ़कीरों के चक्रों में पड़ जाते हैं, लोगों को बड़े बड़े हदिये देते हैं, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा तक नहीं होता। इसलिए जब आप पर किसी भी तरह का कोई वसीफ़ा, किसी भी तरह की कोई दुआ, किसी भी तरह की मेहनत व मुशक्क़त से कोई फ़ायदा ना हो रहा हो, हर कदम पर नाकामी आपका मुकद्दर हो जाए, तो समझ लीजिए कि रब की ज़ात आपसे नाराज़ है। और जिस बंदे से रब की ज़ात नाराज़ हो जाती है, वो दुनिया की कोई भी ताकत उस बंदे को कामयाब बना नहीं सकती। इसलिए जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आए, मुश्किलात छोटी होती हैं, परेशानियाँ भी छोटी होती हैं, इनका हल भी रब की तरफ से है। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को
اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جو لوگ کئی سالوں سے بے اولاد بیٹھے ہیں، بے اولادی کا خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ بے اولادی کے لیے بے حد ازمودہ عمل ہے۔ بہت سے لوگ جو بے اولاد تھے، بڑے بڑے ڈاکٹر سے چیک کرا لیا، لیکن اولاد نہ ہوئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی دیر تھی، رب کریم نے نرینہ اور بہترین اولاد سے مالا مال فرمایا۔ اس کے علاوہ اگر آپ بے روزگار ہیں، گھر میں ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو یقین کیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ کم از کم ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پر کوئی باری مصیبت آ چکی ہے، اچانک کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی حادثہ، کوئی بیماری، کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ آ چکا ہے، تو گھر کے تمام افراد اکٹھے بیٹھ کر جتنا زیادہ ہو سکے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھیے گا۔ یہ ہر مقصد میں کامیابی کا حل ہے۔ آپ نے بہت سے وظائف پڑھے، الحمدللہ میں نے بھی آپ کو بہت سے طاقتور وظائف آپ کے حوالے کیے، لیکن اس وظیفے کے سامنے کوئی وظیفہ بھی کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ جب رب راضی نہیں ہوگا، نہ تلاوتیں کام آئیں گی، نہ وظائف کام آئیں گے، نہ تسبیحات کام آئیں گی، نہ دعائیں قبول ہوگی۔ جب رب ناراض ہوتا ہے اور جب رب راضی ہوتا ہے تو مانگنے والے کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے فرشتے کامیابیاں لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج کے انسان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج اگر ہمارے دل میں کوئی خواہش اٹھتی ہے تو ہم مصلی پر بیٹھ کر یہ نہیں کہتے کہ مولا کریم اگر تو میرے حق میں بہتر ہے تو اپنے غیبی خزانوں سے مالا مال فرما۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے، ہمیں گاڑی چاہیے، ہمیں دولت چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے۔ یہ چیزیں ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر انسان کی خواہش ہے، لیکن کبھی وظیفہ پڑھنے سے پہلے یہ کیجئے گا کہ مولا تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، اس ذکر سے تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اور یقین کیجئے اللہ والوں نے بھی یہی وظیفے پڑھے جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ بھی یہی اللہ کے نام پڑھتے تھے، قرآنی آیات پڑھتے تھے، قرآنی تسبیحات پڑھتے تھے۔ قرآن مجید تب بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے۔ اللہ کے نام تب بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے مانگنے کا طریقہ الگ تھا، اور آج ہم نفسا نفسی کے عالم میں ہیں۔ ہم تسبیحات تو پڑھتے ہیں لیکن صرف دل میں اپنی مراد کو رکھتے ہیں۔ آج اس وظیفے کے بعد آپ جو بھی وظیفہ کریں، سب سے پہلے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کے حبیب کی خوشنودی کے لیے پڑھیں، اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ یقین کیجئے گا وظیفوں تسبیحات کا مقصد رب کو منانا ہوتا ہے، رب کو راضی کرنا ہوتا ہے، رب کی نظروں میں آنا ہوتا ہے۔ رب کو راضی کرنے کے بعد دعا مانگنا یہ مراد کے لیے ہے، اپنی حاجات کے لیے ہے، اپنی پریشانیوں کے لیے ہے، انعام لینے کو دعا کہتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات سمجھائی کہ آج ہماری تسبیحات اور وظائف سے فائدہ کیوں نہیں ہوتا۔ تو خدا را آج سے نیت کیجئے کہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں گے، جب بھی کوئی تسبیحات پڑھیں گے، جب بھی کوئی اعمال کریں گے، سب سے پہلے رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کو منانے کے لیے، رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کے لیے پڑھیں گے۔ اور جب وظیفہ پڑھ کر فارغ ہو جائیں، آپ کا دل محسوس کرے گا کہ آپ رب کے قریب ہو چکے ہیں، رب راضی ہو چکا ہے۔ پھر آپ دعا میں انعام کے طور پر جو بھی مانگیں گے، جس حاجت کو مانگیں گے، وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج انشاءاللہ اپنی تمام بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بزرگوں کو مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے کمالات، ایسے ایسے واقعات بھی بتاؤں گا کہ آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہے، جو کہتا ہے کہ میرے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، ایک بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا یہ وظیفہ میرے کہنے پر، میرے بتائے گئے طریقے پر پڑھ کر دیکھے۔ اللہ کریم نے چاہا تو کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں،
ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جب کبھی آپ پر کوئی مشکل وقت آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، تو فوری طور پر آپ نے استغفر اللہ کا وظیفہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھ لیں۔ اور آج یہ وظیفہ بے بسی سے، لاچاری سے، مجبوری سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، کھلی آنکھوں سے معجزات دکھا دیتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اس عمل کو لاپرواہی میں مت پڑھنا۔ یہ کامیابی کا ایسا راز ہے کہ جو بندہ چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھتا رہتا ہے، رب کعبہ کی قسم کبھی مشکل اس کے قریب سے نہیں گزرتی۔ ہر قدم پر کامیاب ہو جاتا ہے، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اپنے مقصد کی نیت کر لی، جو بھی آپ کا مقصد ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے۔ اب ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے یہ قرآن آیت سکرین پر دکھا دی۔ اللہ کی قسم، یہ آیت ہر کامیابی کا راز ہے۔ اس آیت میں ہر کامیابی کا راز چھپا ہے۔ ہر مقصد میں کامیابی، آسانی، پریشانیوں سے نجات کے لیے ایک بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ توجہ کیجیے گا، اگر تو آپ بے اولاد ہیں، روزانہ کسی بھی نماز کے بعد ایک نماز مقرر کر لیں۔ ایک نماز مقرر کرنے کے بعد روزانہ 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا شروع کر دیں۔ یقین کیجیے، یہ تسلسل برقرار رکھنا ہے۔ چند دنوں کے اس عمل سے آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ وہ ڈاکٹرز کی مہنگی مہنگی ادویات کے باوجود حمل نہیں ٹھہرا، اس آیت سے رب کی ذات نرینہ اولاد بھی عطا فرمائے گی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کے گھر میں رزق کی کمی ہے، کھانے کو کچھ نہیں، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کروڑوں سے لاکھوں پر، لاکھوں سے ہزاروں پر، اور یہاں تک کہ فقیری آپ پر آ چکی ہے، آپ کے گھر میں بے برکتی، بے سکونی کا عمل جاری و ساری ہے، تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو 100 بار پڑھ لیجیے گا۔ اللہ والو، کوشش کیجیے کہ یہ وظیفہ یا تو صبح نماز فجر کے بعد یا نماز عشاء کے بعد پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ آپ چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ الحمدللہ میں خود اس وظیفے کو چلتے پھرتے پڑھتا ہوں، کیونکہ جو بندہ ہر وقت رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتا ہے، ہر وقت رب کو راضی کرنے کی تلاش میں رہتا ہے، اس کے تمام کام خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ کامیابی خود چل کر اس بندے کے پاس آتی ہے جو رب کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ہر قدم پر خوشیاں ہی خوشیاں اس کا مقدر ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، اگر میں لا حول ولا قوت
الا باللہ العلی العظیم کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، کروڑوں کے قرض میں مبتلا ہے، روزانہ کسی ایک نماز کے بعد 100 مرتبہ اس آیت کو جو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے پڑھنا شروع کر دیجئے۔ صرف چند دن کے عمل سے 4 سے 5 دن کے اندر اندر آپ کے قرض کی ادائیگی شروع ہو جائے گی اور آپ کو خود بخود پازیٹیو ریمارکس یعنی کہ اچھے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ اس سے بھی جلد یعنی راتوں رات قرض سے ادائیگی چاہتا ہے، راتوں رات لا علاج بیماری کا خاتمہ چاہتا ہے، جلد از جلد اپنی پریشانی و مصیبت سے نجات چاہتا ہے، تو گھر کے تمام افراد بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لیں۔ نہیں تو کم از کم ایک بندہ جس پر یہ مشکل وقت آیا ہے، چلتے پھرتے دیوانوں کی طرح، پاگل پن کی طرح رب کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنے کا معمول بنا لے۔ یقین کیجئے گا صرف چند دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رات دن لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، تمام رکاوٹیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کافی ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ رب ناراض ہے، جو سمجھتا ہے کہ اس کے بنے بنائے کام ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھے۔ میں نے آپ کو 2 سے 3 طریقے پڑھنے کے بتا دیے، آپ ان 3 طریقوں میں سے کسی بھی ایک طریقے سے تسلسل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ کوئی بھی ایک طریقہ چاہے تو روزانہ 100 بار پڑھنا شروع کر دیں، لیکن 100 بار کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھا جائے۔ 100 بار پڑھنا ہے تو تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ 100 بار پڑھنا ہے تو اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کی طلب کر رہے ہیں، کیونکہ تنہائی میں پڑھی گئی 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 1000 بار چلتے پھرتے پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں تو ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ لیجئے گا۔ اب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا۔ یہ رب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب سے اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا خاص وظیفہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی، لاڈلی اور سب سے خوبصورت ترین سورت ہے۔ اسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ یقین کیجیے کہ سورہ کوثر پڑھنے سے رزق اور دولت انسان کے قریب ایسے آتا ہے جیسے سیلاب کا پانی۔ اللہ والو، اگر آپ اپنے گھر میں رزق اور دولت کی وسعت چاہتے ہیں، اپنے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو سورہ کوثر پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ سورہ کوثر آپ نے صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے بعد سورہ کوثر پڑھنے سے رب کریم جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ رب کریم آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا، آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 2 بار ہو گیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے پاس خود چل کر آئے گا۔ اللہ والو، یقین کیجئے گا، یہ کامیابی کا ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ تو کیا، آپ کی نسلیں بھی یاد کریں گی کہ کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آپ کے گھر کا بچہ بچہ امیر و کبیر ہو جائے گا۔ آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے بعد سورہ کوثر پڑھتے ہی مل جائے گا۔ سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے، 7 یعنی 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں۔ یہ تیسرا اور آخری وظیفہ ہے۔ آپ نے یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ یا وہاب رب کریم کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے کہ اے کھولنے والی ذات، اے بہت زیادہ دینے والی ذات۔ اور یا رزاق کا مطلب ہے کہ رزق دینے والی ذات۔ اور جب یا وہاب یا رزاق کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اے بہت زیادہ رزق دینے والی ذات۔ اللہ والو، یا وہاب یا رزاق کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہاب یا رزاق کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لی۔ یاد رکھیے گا، یہ رب کریم کے 2 ایسے طاقتور نام ہیں جنہیں پڑھنے والا رزق کے 300 دروازوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آج میں اور آپ 1 2 5 10 لاکھ مانگتے ہیں، رب فرماتا ہے تو یا وہاب یا رزاق کو پڑھ، میں 300 رزق کے دروازے کھولتا ہوں، تو جتنا مانگے گا میں دیتا چلا جاؤں گا۔ رب کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ وہ جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کی امت کو کیا رزق اور دولت سے محروم رکھے گا؟ ہمیں مانگنا نہیں آتا، میں تو کہتا ہوں ہمیں مانگنا نہیں آتا، وہ ذات دینے کو تیار بیٹھی ہے۔ آج یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سی تسبیحات، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔